India. Stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A rising superpower. First visited the US as a prime minister. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. Indian economy to be at anywhere between 35 and 45 trillion by 2047. According to the IMF, an increase in Indian domestic investment is key. Make significant investments in India. It is something that we intend to do. 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का हिम्मा उठा करके चलना होगा. Or fourth largest economy. India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. Japan is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी. Pakistan. Pakistan is in trouble. A growing debt crisis, dwindling. آج کا پاکستان مہنگائی، بے روزگاری، قرضوں، کرپشن، ٹیررزم اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بوجھ تلے دب چکا ہے. Without a vision die. The world today sees them as the epicenter of terrorism. Pakistan is the global headquarters of terrorism. The country is on the brink of collapse. The economic situation in Pakistan has gone from bad to worse. Pakistan is in trouble. Pakistan is in the economic doldrum. لوگوں کی آمدنی اتنی ہے کہ جتنے انہوں نے بل بھیج دیے ہیں. اب اس کو بھرے یا گھر کا خرچہ چلائیں. Pakistan is a fragile democracy. Military controls everything. Pakistan needs to stop thinking of itself as a warrior nation. اکانومی تباہ اور سیاست تقسیم شدہ، جہاں ہر کوئی یا تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچالتا ہے یا پھر مذہبی ٹچ دے کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہتا ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. یہاں کی مذہبی پارٹیز ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ کڑی رہتی ہے، چاہے وہ ضیاء کا بدترین مارشل لا ہو. اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا. آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا. سی آئی اے نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے، اور وہ نسل جوان ہو چکی ہے. ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا، ایک دینیات نہیں. اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا. یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں. بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو جڑا ہمیں بخار جو ہے وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑے تھے سوویت یونین کے خلاف. پھر مشرف کی سیکولر ڈکٹیٹرشپ، اور نہ ہی یہ 27 امینڈمنٹ پر کچھ کہیں گے. لیکن اگر کوئی وومن پروٹیکشن بل کی بات کرے گا یا پھر چائلڈ میرج بل کی بات کرے گا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. بتانے کہ پولیٹیشنز حکومت کر رہے یا پھر ملٹری، کیونکہ سیاست دان کسی کام کے نہیں، اور ملٹری اتنی طاقتور ہے کہ پاکستانی آرمی پاکستان کا سب سے بڑا بزنس گروپ ہے. Pakistani army meddles in the country's political affairs, also runs a business empire. Pakistan is a poor nation with a rich army. More than 20% of Pakistan's annual budget goes to the military. Pakistan's failed tryst with democracy, over 70 years in the making. جی ہاں، پاکستانی آرمی کا سالانہ ریونیو اڈانی کے اڈانی گروپ اور امبانی کے ریلائنس گروپ سے بھی زیادہ ہے، $26 بلین. پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی، سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اسکول بھی پاکستانی آرمی اون کرتی ہے. Dictator of Pakistan, every political government of Pakistan, they are responsible for it. None of the government ever went for long-term policies. جن طالبان کو ٹریننگ اور لاجسٹیکل سپورٹ دی، آج وہی طالبان پاکستان کو ڈس رہے ہیں اور پاکستان کی مخالف گروپوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وجہ سے پشتون تحفظ موومنٹ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی سڑکوں پر ہے.
کیونکہ پاکستانی آرمی ان کے لوگوں کو اٹھا کر غائب کر رہی ہے۔ Balochistan Liberation Army, Pakistan's most feared separatist group, has once again struck at the heart of the state. There's been a major insurgent attack in Balochistan. The BLA has claimed responsibility for a total of 71 coordinated attacks at more than 51 locations across Pakistan's Balochistan province. پاکستان کی ٹاپ 5 کرپٹ اداروں میں سب سے ٹاپ پر ہے پولیس، دوسرے پر ہے ٹینڈرنگ اور کنٹریکٹنگ یعنی بولی لگانے والے اور ٹیکہ لینے والے، تھرڈ پر ہے جوڈیشری یعنی عدالتی نظام، فورتھ پر ہے ایجوکیشن اور ففتھ پر ہے ہیلتھ سیکٹر۔ یہ پانچوں پاکستان کے سب سے زیادہ کرپٹ ادارے ہیں۔ لوگ تکے ہوئے ہیں اور نوجوان ملک چھوڑ رہے ہیں، مگر پھر بھی دل میں ایک امید کی چنگاری ہے۔ Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. مگر ایک زمانہ تھا جب دنیا پاکستان کو ایشیا کا رول ماڈل کہتی، جس سے پوری دنیا سیکھنے آتی۔ میں نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان وہ اکنامک مائلسٹون پا سکتا ہے جسے آج تک صرف امریکہ ہی اچیو کر پایا ہے۔ مطلب یہاں نہ انڈیا سے نہ چائنا سے بلکہ سیدھا امریکہ سے کمپیریزن ہو رہا تھا۔ جہاں لنڈن ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان کا سروائیول اور ڈیولپمنٹ ریاست اور نیشن بلڈنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ 1960s میں پاکستانی اکانومی ایشیا کی فاسٹسٹ گرونگ اکانومیز میں سے ایک تھی۔ لوگوں کو نئے روزگار اور نئے مواقع مل رہے تھے اور جی ڈی پی اور جی ڈی پی پر کیپٹا روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ Contrasting picture of a growing new country, Pakistan. This is a crucial moment in human history. Something greater, something grander, something bigger can emerge. With a far-seeing program of industrialization, Pakistan can look to the future with confidence. The third largest exporter of cotton. Pakistan also supplies 75% of the world's juice for making fertilizer. Pakistan was once hailed as a country that could be an economic rival to its neighbor India. گرین ریولوشن اور 5-year plans کی وجہ سے ایگریکلچر بوسٹ ہو رہا تھا اور سیمنٹ، شوگر اور ان سب کی نئی فیکٹریز اور انڈسٹریز لگ رہی تھی۔ 1960s کی پاکستانی بیوروکریسی ایشیا کی بیسٹ اور ایماندار بیوروکریسیز میں سے ایک تھی۔ آج کی پی اے کا تو برکس نکل چکا ہے، مگر 1960s میں پی اے دنیا کی بیسٹ ایئر لائنز میں سے ایک تھا، جہاں ہر 6 منٹ میں کوئی نہ کوئی پی اے طیارہ یا لینڈ کرتا یا ٹیک آف کرتا۔ پاکستان کا اسپیس پروگرام انڈیا سے بھی آگے تھا اور پاکستانی ایئر فورس اور آرمی انڈیا سے بھی زیادہ ماڈرن تھے، کیونکہ ہمیں امریکن ہتھیار مل رہے تھے۔ آج کے مقابلے 1960s کی پاکستانی سوسائٹی زیادہ پروگریسو، لبرل اور اوپن مائنڈڈ تھی۔ لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے آج کی طرح۔ جنرل ایوب خود بہت ہی سیکولر اور لبرل انسان تھے، اس لیے انہوں نے ملک میں ماڈرن اور سوشل ریفارمز کرنے کی کوشش کی اور سوسائٹی میں ماڈرن ریفارمز لانے کی بھی بھرپور کوشش کی، جیسے 1962 کا مسلم فیملی لا آرڈیننس، تاکہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ملک کا نام ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ ایوب خان نے ملا اور پیروں کی طاقت کو بھی کم کرنے کی کوشش کی۔ 1960s میں پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جہاں پاکستان کی اکانومی 6% سے آگے بڑھ رہی تھی، جو ایشیا کے زیادہ تر ملکوں سے زیادہ تھی۔ 1960s میں ساؤتھ کوریا نے اپنے ڈیولپمنٹ پلانز بنانے کے لیے اپنے لوگ پاکستان بھیجے تاکہ وہ سیکھ سکے کہ پاکستان اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے اور کیسے اس نے گرین ریولوشن اور 5 years پلان کو کامیاب بنایا۔ اور بعد میں ساؤتھ کوریا نے اپنی اکنامک پلاننگ بورڈ کو پاکستانی ماڈل سے متاثر ہو کر ہی ترتیب دیا، اور کچھ سال بعد سیمسنگ، ہیونڈائی اور بہت سی ساؤتھ کورین کمپنیز ابھری اور پاکستان جنگوں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور پیچھے چلا گیا۔ آج وہی ساؤتھ کوریا جو پاکستان سے سیکھنے آیا تھا، آج پاکستان سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ 1960s میں ملیشیا نے بھی پاکستانی اکنامک پالیسیز کو اسٹڈی کیا اور اپنی انویسٹمنٹ پالیسی بھی پاکستانی ماڈل سے متاثر ہو کر ہی بنائی۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا نے بھی پاکستانی ماڈل کو اسٹڈی کیا۔ 1960s میں پاکستانی لوگ کلوتھنگ، آرٹ اور میوزک میں زیادہ اوپن مائنڈڈ اور لبرل تھے۔ آج کے مقابلے
لوگ ویسٹ کو کاپی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ترقی اور ماڈرنائزیشن پر ہی فوکس کر رہے تھے۔ پاکستان کے شہروں پر موسیقی، تھیٹر اور فلم کا راج تھا۔ پاکستانی ایجوکیشن میں بھی فلسفہ اور ماڈرنائزیشن موجود تھا۔ 60s میں مذہب کا کردار انڈیویجول لائف کا روحانی پہلو تھا۔ اسے اتنی زہریلے طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا تھا جیسے 1980s اور آج استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ پاکستان جو پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا، جہاں خواب سچے لگتے تھے مگر زمین کے نیچے ایک دراڑ بھی پڑ رہی تھی۔ وہ دراڑ تھی ظلم، ناانصافی اور احساس محرومی کی دراڑ۔ جیسے ہی طاقت کا توازن بگڑا تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ 1971 کی انڈو پاک وار نے زمین ہی نہیں چینی تھی بلکہ ایک نظریہ بھی توڑ دیا تھا۔ بھٹو نے کہا تھا کہ جو بھی ڈاکہ جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کسی بھی ملک میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو وہاں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا، اور اسی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی شرح کم ہونے لگی۔ 1970s کی بھٹو نیشنلائزیشن کے بعد حکومت نے بڑی انڈسٹریز اور بینکس کا کنٹرول سنبھال لیا، مگر اس کی وجہ سے انویسٹرز اپنا سرمایہ ملک سے نکالنے لگے اور یورپ اور عرب میں منتقل کرنے لگے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کی شرح اور کم ہونے لگی اور اکانومی اور ڈوبنے لگی۔ اور پھر آیا سو کالڈ افغان جہاد، ڈالری جہاد یا پھر امریکن جہاد۔ 1979 کو سوویت یونین افغانستان میں گھستا ہے کمیونزم کو بچانے کے لیے اور کمیونسٹ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے، مگر ضیاء الحق کو یہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپنے اقتدار کو محفوظ کرانے کے لیے اور امریکہ سے کچھ ڈالر لینے کے لیے، جس کی وجہ سے ضیاء الحق نے اپنی ایک تھیوری بنائی، دا وارم واٹرز تھیوری، جس میں انہوں نے امریکنز اور سعودی عرب سے کہا کہ سوویت یونین پاکستان کے ذریعے عربین سی تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس نے امریکہ اور سعودی عرب سے بلینز آف ڈالرز لیے اور امریکہ کی جنگ لڑی۔ امریکہ نے بھی آپریشن سائیکلون شروع کیا جو CIA کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا، اور اسی کے لیے ضیاء الحق نے پاکستانی سوسائٹی کو ریڈیکلائز اور ایکسٹریمسٹ بنایا۔ یہ ساری بات حسین حقانی اپنی کتاب بٹوین دا ماسک اینڈ دا ملٹری میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ جھوٹ بول کر کہ سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے امریکہ سے بلینز آف ڈالرز لیے۔ اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر ہی ضیاء الحق نے لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ امریکہ کے بعد کے خفیہ رپورٹس نے بھی ضیاء الحق کی وارم واٹرز تھیوری کو غلط ثابت کیا کہ سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی سوویت یونین کے پولیٹ بیورو کے رپورٹس میں کچھ ایسا ہے۔ ضیاء الحق نے ہماری گلیوں میں ایسی آگ لگائی جو آج تک نہ بجھ سکی، اور آج بھی پاکستانی اسٹیٹ انہیں ایکسٹریمسٹ سے لڑ رہا ہے۔ 1980s کے سو کالڈ افغان جہاد میں ہزاروں مدرسز بنائی گئی CIA اور سعودی فنڈنگ سے۔ انہی مدرسز میں ایسا مواد لایا جانے لگا جو امریکہ کے نبراسکا یونیورسٹی سے آیا تھا اور بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ تھا۔ ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تھا کہ ہم روس کے خلاف اس وقت جنگ میں شامل ہوتے، لیکن ہمیں پیسے چاہیے تھے۔ انہوں نے ہمیں کو پیسے آفر کیے، پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ پینٹس ہیں، پھر انہوں نے ہماری بولی زیادہ لگائی، ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے جو روس کے خلاف جنگ تھی، اور ہم نے اس کو جہاد قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد القاعدہ اور طالبان افغانستان پر رول کرنے لگے، اور پھر القاعدہ نے 2001 میں 9/11 اٹیک کروایا۔ اس کے بعد امریکہ آتا ہے القاعدہ کو ختم کرنے، اور پھر سے پاکستان جلنے لگتا ہے کیونکہ سارے القاعدہ اور طالبان فائٹرز پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ ایک طرف مشرف طالبان کے خلاف کارروائی بھی کر رہا تھا اور دوسری طرف انہیں پناہ بھی دے رہا تھا۔ اب پاکستان ایشیا کا رول ماڈل نہیں بلکہ ٹیررزم کا ایپی سینٹر بن گیا تھا۔ 2007 کے لل مسجد آپریشنز کے بعد TTP وجود میں آتا ہے اور وہ پاکستان پر حملے کرنے لگتا ہے، اور 2009 میں وہ سوات پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور 2014 میں آخرکار وہ APS میسیکر کو بھی سر انجام دیتے ہیں اور 130 سے بھی زیادہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آج تک اسی TTP کا خاتمہ نہ ہو سکا اور پاکستان آج بھی اس TTP سے جل رہا ہے، اور اس TTP کو وہی طالبان سپورٹ کر رہے ہیں جن طالبان کو کبھی ISI نے سپورٹ کیا تھا کابل پر قبضہ کرنے میں، جن طالبان کے آنے پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خوشی سے اچل رہی تھی کہ اب ان کا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جائے گا، وہ اب طالبان سے بہت زیادہ تنگ ہیں کیونکہ طالبان TTP اور اینٹی پاکستان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ وہاں کوئی ڈیموکریٹک حکومت ٹک نہیں پائی ہے۔ 1980s کے سو کالڈ افغان جہاد کے لیے ضیاء الحق نے یہاں اسلامائزیشن کا کھیل کھیلا اور اپنے اقتدار کو تو محفوظ بنا لیا، مگر آج تک پاکستانی سوسائٹی اسی طرح ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ ہے۔
اور پھر 2000 میں مشرف نے امریکہ کی جنگ لڑی۔ آج دنیا پاکستان کو ایشین رول ماڈل نہیں بلکہ ٹیررزم کا ایپی سینٹر کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ وہی طالبان جسے پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، وہی طالبان آج اینٹی پاکستان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف مشرف طالبان کے خلاف کارروائی بھی کر رہا تھا اور دوسری طرف انہیں پناہ بھی دے رہا تھا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہی سرزمین جس نے بارود اور آگ اور خون دیکھا تھا، اب پھر سے اس میں خیالات اب رہے ہیں، اور نوجوان کہہ رہے ہیں کہ پھر سے وہی پاکستان دیکھیں گے جس کے خواب روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، اندھیروں میں نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔